बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल नाम की आयत नंबर 158। ये टॉपिक सिर्फ क़यामत के बारे में है। एक ही आयत है और ये टोटल क़यामत के बारे में है। क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, क्या हालात होंगे, सारा कुछ ये उस चीज़ का जिक्र है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यंजुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकातु औ यअति रब्बुका औ यअति बअदु आयाति रब्बिक यौमा याति बादु आयाति रब्बिका ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन अमनत मिन कब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। किसका इंतजार कर रहे हैं बाजुज इसके कि आए इनके पास फरिश्ते या खुद आए आपका रब। या आए कोई निशानी आपके रब की। लेकिन जिस रोज आएगी कोई निशानी आपके रब की तो ना नफा देगी किसी को उसका ईमान लाना जो नहीं ईमान ला चुका था इससे पहले या ना की थी अपने ईमान के साथ कोई नेकी। आप इन्हें फरमाइए तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आयत करीमा के लिहाज से सारा कुछ क्लियर है कि किसका इंतजार कर रहे हैं। कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब वक्त नहीं रहा कुफार रसूलों की मुखालफत करने वालों, आयात को झुटलाने वालों और अल्लाह के रास्ते से हटाने वालों को धमकी दी जा रही है कि क्या वो लोग इस बात के मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या इनका रब आ जाए। और ये क़यामत के दिन ज़रूर होगा, आपके रब की कोई निशानी आ जाएगी। जब आपके रब की कोई निशानी आ जाएगी तो फिर किसी को उसका ईमान लाना नफ़ा नहीं पहुंचा सकेगा। ये वकूअ क़यामत से पहले ज़रूर होगा और ये क़यामत की निशानियों और अलामतों में से कोई अलामत और निशानी होगी। बेशक मैं आपको कुरान से देखते हुए लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी सुनाना बेहतर समझूंगी, क्योंकि आजकल देख लीजिए आप यूट्यूब के बारे में बहुत सी वो निशानियाँ, बहुत से वो झूठी अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, वो सारे के सारा ना जस्ट एक ड्रामा है और मन घड़त बातें हैं जो एक दो खास किस्म के लोग जो है ना वो कर रहे हैं। कुरान का जो है ना वो कुछ और ही है, उसका हवाला, उसके निशानियाँ वगैरह कुछ और ही हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इस आयत की तफसीर में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो। जब लोग इस सूरत हाल को देखेंगे तो तमाम अहले ज़मीन ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त इनका ईमान लाना इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा। या वो जिसने ईमान तो कबूल किया था लेकिन कोई नेक अमल नहीं किया तो नामा अमाल का जो सिलसिला है वो मुनकिता हो जाएगा। उसके बाद आपको वो कोई नेकी ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकेगी, ना आपका नमाज़ी पढ़ना, ना आपका सदका व खैरात करना, कोई अमल आपका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। यही वाला टाइम है ये सारे अमाल करने का, ये सारी नेकियां करने का और नमाज अदा करने का। इसके बाद तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें ऐसी हैं जब वो ज़ाहिर हो जाएं तो किसी शख्स को उसका ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा जो इससे कबल ईमान नहीं लाया, और किसी की इबादतें उसको कोई वो सिला नहीं देंगी जो इन निशानियों के ज़ुहूर से पहले तक वो करता रहा। नंबर 1 सूरज का मगरिब से तुलू होना। नंबर 2 दज्जाल का निकलना। नंबर 3 दावतुल अर्द का खुरूज। सबसे पहले निशानी है सूरज का मगरिब से तुलू होना। तो ये जो वीडियोस वगैरह हैं दावतुल अर्द, ज़मीन से वो जानवर निकल आया, ये हो गया वो हो गया, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया और ना ही इस तरह का कोई लाइक हैपन हुआ है फ़िलहाल अभी तक। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूल पाक ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो सब हेलो निकल जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो सब लोग ईमान ले आएंगे। ये वो घड़ी होगी जब किसी ऐसे शख्स का ईमान उसे फ़ायदा नहीं देगा जो उससे पहले ईमान नहीं लाया था। हज़रत अबू ज़र जुंदुब बिन जुनादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
کیا تم جانتے ہو کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے تاکہ اسے حکم ملے واپس ہو جانے کا کہ جاؤ اپنی ڈیوٹی جا کے سر انجام دو۔ اے ابو ذر، وہ دن قریب ہے جو اسے کہا جائے گا کہ پچھلے پاؤں گردش کرتے ہوئے لوٹ جا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کسی آدمی کو جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا نفع نہیں دے گا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے ہمیں طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ہم قیامت کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس کی 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 زبردست دھواں اٹھنا۔ یہ دھواں تو ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ 2016 میں ہوا تھا، جب وہ لوگ سارے کہہ رہے تھے کہ فوگ ہے، نیوزز میں بھی 3-4 دن، بلکہ زیادہ دن رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے اب صحیح طرح، کچھ دن تک یہ رہا تھا، اور تبھی وہ قیامت کی جو ہے نا وہ افواہیں پھیلتی رہی ہے۔ قیامت سر پہ ہے، قیامت کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، آج کل بھی آنی ہے قیامت، لیکن یہ کہ ایسے ہی اپنی ویڈیو چمکانے کے لیے، ایسے ہی وہ کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ تو کوئی بات نہ کرو نا، غیرت ہونا چاہیے نا انسان کو۔ نمبر 3 دعوت الارض کا خروج۔ دعوت الارض سے مراد زمین کا جاندار ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج۔ نمبر 5 عیسیٰ بن مریم کی تشریف آوری۔ نمبر 6 دجال کا نکلنا۔ نمبر 7 زلزلے کے ذریعے 3 دفعہ زمین کا دھنس جانا۔ نمبر 7 ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور ادر کے نیچے سے آگ کا نمودار ہونا، جس کی ہولناکی سے لوگ ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے ہوں گے۔ رات کو سونا چاہیں گے تو آگ ان کے ساتھ ہوگی، دوپہر کو آرام کرنا چاہیں گے تو بھی آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ تو دیکھ لیجئے یہ والی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ اور آگ تو خیر آج کل ہر جگہ لگ رہی ہے، جگہ جگہ پر لگ رہی ہے آگ، ہر ملک میں لگ رہی ہے، پاکستان میں بھی 3-4 جگہوں پر لگی ہوئی ہے، تو باقی اللہ عالم۔ اور رات کو سونے کا اور دن کو سونے کا عالم بھی یہی ہے کہ اتنی گرمیاں، اتنی شدت سے گرمی پہلے کبھی نہیں پڑی تھی، جس شدت سے آج کل اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے ہمیں، اور اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم لوگ ابھی سے ان ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احکامات نازل کیے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، ہم ان کو اور پھیلائے اسی طرح، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی لمٹس میں رہنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ والی نشانیاں ہیں اصل میں قیامت کی۔ اور رات کو سونا، دن کو سونا، بجلی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہے۔ اور سب سے بڑا دجال کا کیا ہے؟ دجال کا فتنہ یہ موبائل ہے، اس کے علاوہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب قرآن کریم کی بہت ساری متعدد صورتوں کی تفسیر میں یہ ہے کہ آپ کو فتنہ دجال میں ہزاروں کلومیٹر دور، ہزاروں میل دور بندہ بیٹھا ہوا ہوگا، وہ اس کو آپ کے قریب کر کے لا کے دکھا دے گا، کیا یہ موبائل ایسے ہی نہیں کر رہا؟ تو وہ اس فتنے میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ سے روایت ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ مغرب سے طلوع شمس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، ایک رات کو وہ سوئیں گے اور وہ لوگ 2 راتوں کو سوتے رہیں گے، ایٹ لیسٹ وہ لوگ سو کے تھک ہار کے ان کے جسم وہ جو ہے ان کے پہلو ایک سائڈ سے وہ تھک جائیں گے، اور وہ جو تہجد گزار ہوتے ہیں، عبادت گزار جو اصل اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی، وہ لوگ تہجد اٹھ کے ادا کریں گے اور اپنی روٹین کے مطابق وہ لوگ نماز پڑھیں گے، پھر سو جائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے اور پھر اٹھیں گے جب ان کے جسم درد کرنا شروع ہو جائیں گے۔ پریشانی کے عالم میں وہ لوگ مسجد کی طرف جائیں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے کیا ہے مسئلہ ہے، اتنے میں سورج مغرب سے نکل آئے گا۔ بلکہ اسی میں ہے کہ سورج آئے گا درمیان تک آئے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب سورج اور چاند دونوں اکٹھے مغرب سے نکلیں گے۔ رات اتنی لمبی ہو جائے گی، وہ والی رات جس دن وہ سورج نکلنے لگے گا، اللہ تعالیٰ سورج کا سجدہ قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں سے ایک ایک قدم پیچھے چلتا جا، یعنی کہ مغرب میں وہ غروب ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ ابھی تک قبول کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے جا اپنی ڈیوٹی پہ لگ جا. اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو یہ حکم مل جاتا ہے. اب سورج یہ سوچ رہا ہوگا جس دن اس کو وہ اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ قبول نہیں کرے گا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ وہی وقت آ چکا ہے جس کا میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، یعنی کہ قیامت کا وقت یہ آ چکا ہے. اب وہ پریشان ہوتا رہے گا اور یہ سوچ رہا ہوگا 70 برس کی مسافت کی یہ مقدار ہے جو توبہ کا دروازہ بند ہونے کا وہ ہے، وہ دروازہ مغرب سے. سورج ایک غریب حدیث میں ہے کہ ہم لوگ 3 مسلمان مدینہ شریف میں مروان کے پاس بیٹھے تھے. انہوں نے سنا کہ وہ علامت قیامت کا ذکر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا سب سے پہلی علامت خروج دجال ہے. تو وہ تینوں یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس مروان سے جو کچھ سنا تھا بیان کر دیا. تو آپ رضی اللہ نے فرمایا مروان نے وہ بات نہیں کہی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے. وہ یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پھر چاشت کے وقت دعوت الارض کا ظہور ہوگا. ان میں سے جو بھی پہلے رونما ہوئی دوسری اس کے فوراً بعد آ جائے گی. پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے مغرب سے طلوع شمس والی نشانی ظاہر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے واپس لوٹنے کی اجازت مانگتا ہے تو اس کو لوٹنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کو مغرب سے طلوع آفتاب منظور ہوگا تو اس وقت حسب معمول سورج سجدہ ریز ہونے کے بعد واپسی کے لیے اجازت طلب کرے گا، لیکن اسے لوٹنے کا اذن نہیں ملے گا. پھر دوبارہ عرض کرے گا یا پھر کوئی جواب نہیں ملے گا، یہاں تک کہ جب رات کا کچھ حصہ جتنا اللہ کو منظور ہوگا گزر جائے گا اور سورج یہ پہچان لے گا کہ اگر اب اسے واپس لوٹنے کی اجازت مل گئی تو وہ مشرق سے طلوع نہیں ہو سکے گا. تو عرض کرے گا اے رب مشرق کس قدر بعید ہے، یعنی کہ دور ہے، لوگوں میں سے کوئی ہے جو مجھے وہاں تک پہنچا سکے. یہاں تک کہ جب افق توق کی شکل اختیار کر لے گا تو سورج کو لوٹنے کا حکم ہوگا اور اسے کہا جائے گا کہ اپنی جگہ سے ہی طلوع ہو جاؤ. چنانچہ سورج لوگوں پر مغرب سے طلوع ہوگا. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. عبداللہ بن عمر اور بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ابلیس چیختے چلاتے ہوئے عذر پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، یعنی کہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں. آج فرشتے جو جہنم کے داروغے ہیں وہ اس کو پوچھیں گے کہ کدھر جانے کا ارادہ ہے، ادھر ہی رہے. تو وہ ان سے کہے گا جہنم کے دروغوں سے کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو مہلت مانگی تھی وہ مہلت کمپلیٹ ہو چکی، اب میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ اب مجھے بتا کس کو سجدہ کروں گا، میں اس کو سجدہ کرنے کو تیار ہوں. ظاہر ہے یہ وہ ٹائم ہی نہیں ہوگا جب اس کا وہ معافی قبول ہوگی. وہ کہے گا میں نے ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ سے مہلت مانگی تھی. پتھر کے ایک سوراخ میں سے دعوت الارض نکلے گا جو پہلا قدم انطاکیہ میں رکھے گا. انطاکیہ آئی تھنک ترکی میں ہے. ابلیس آ کر اسے زور سے تھپڑ مارے گا. یہ حدیث غریب ہے. حضرت یہ غریب اس لیے ہے کہ یہ اس کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے اور شاید یہ حدیث انہوں نے اس خزانے میں سے لی ہو جو انہوں نے جنگ یرموک میں پایا تھا. ابن سعدی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دشمن جنگ کر رہا ہے ہجرت منقطع نہیں ہوگی. حضرات معاویہ عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کی 2 صورتیں ہیں، ایک گناہوں کو اگنور کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف چلے جانا اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا. یعنی کہ یہ انڈیا کو اب کر لینی چاہیے، جو انڈیا میں مسلمان ہیں ان کو، یہ وہ چیز ہے. یہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ قبول ہوتی رہے گی، یعنی کہ ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے تک کا ٹائم ہے، اس کے بعد ان کی ہجرت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی.
اور اس وقت اس کے بعد تمام اعمال پر مہر لگ جائے گی. جو عمل ہو گیا سو ہو گیا، مزید اعمال کی گنجائش نہیں ہوگی. تو یہ والی نشانی جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں. ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سورج اور چاند اس دن ایک ساتھ مل کر مغرب سے طلوع ہوں گے. جب وہ آسمان کے نصف تک پہنچ جائیں تو واپس پلٹ جائیں گے اور جہاں تھے وہاں لوٹ جائیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب پہلی علامت ظاہر ہوگی تو کرامن کاتبین کا فریضہ ختم ہو جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا جب اجسام اعمال پر گواہی دیں گے، یعنی کہ ہاتھ پیر یہ سارا کچھ. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تھوڑی سی رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ کل کروں گی بیان. صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.